बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूरिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स का टीचर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से, उसके ख़ास फजल व करम से, रहमत से हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में इकनॉमिक्स पार्ट 1, इसमें चैप्टर बेटे हम पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इससे पहले जो हमने इस चैप्टर का स्टफ़ मुकम्मल किया है, वही हमारे पढ़ने का वही पैटर्न है कि सबसे पहले हम चैप्टर डिस्कस करते हैं, उसमें जितने भी आर्टिकल होते हैं वो पढ़ते हैं। उसके बाद उस चैप्टर के शॉर्ट और उसके बाद फिर MCQs का हमारा सेशन होता है। तो इस चैप्टर में चूँकि ये पहले भी आपको यही ब्रीफ़ किया है कि ये चैप्टर आपके पास हबीबुल्लाह वसीर की बुक है, उसमें ये अलग अलग चैप्टर हैं, जबकि टेक्स्ट बुक जो है उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आमिलीन पैदाइश और नज़रिए पैदाइश एक ही चैप्टर दिया गया है। तो आपने जिस तरह मैंने आपको पढ़ाते हुए इनको अलग अलग पढ़ाया है कि पहले हमने लैंड के बारे में पढ़ा, फिर लेबर के बारे में, फिर कैपिटल के बारे में, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपने पढ़ते हुए अपनी बुक से ऐसे ही इसको पढ़ना है। और जो यूनिक नोट्स हैं वो टेक्स्ट बुक जो है उसकी तरतीब से बनाए गए हैं। तो नोट्स में आपको ये चारों चैप्टर लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एक ही आपको चैप्टर में मिलेंगे, जबकि हबीबुल्लाह वसीर की बुक से जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये अलग अलग जो है वो उसमें सूरत में मौजूद हैं। तो अब बेटे हम लैंड पहले एक दफ़ा आपको उस चैप्टर में से सीधा लॉन्ग में आपको बता दूं कि लैंड की प्रॉपर्टीज़ ये एक लॉन्ग है। इसके अलावा लेबर और लेबर की प्रॉपर्टीज़ ये 2 लॉन्ग, दूसरा लॉन्ग। कैपिटल एंड फंक्शंस ऑफ कैपिटल, ये इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, उसका रोल और फंक्शन, ये 4 फैक्टर में 4 लॉन्ग आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं। उसके बाद जिस तरीके से हमारा पैटर्न रहा है पढ़ने का कि थ्योरी के बाद हम उस चैप्टर के शॉर्ट डिस्कस करते हैं, तो आज बेटे हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन में से हमने सबसे पहले जो है वो हमने इसके शॉर्ट डिस्कस करने हैं। तो आगाज़ में जिस तरतीब से हमने चैप्टर पढ़ा है उसी से हम बात करेंगे। इसमें पहला जो शॉर्ट है बेटा वो है व्हाट इज़ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। इसके साथ दूसरा है कि डिफाइन प्रोडक्शन फंक्शन। और उसके बाद तीसरा कि व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इसके बाद एक क्वेश्चन आपका बनेगा डिफाइन वेल्थ, या आप इसको जो है वो प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। ये 4 सवाल आपके सामने मैंने इसलिए लिखे हैं कि ये चारों का आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इनके आंसर तकरीबन जो है वो, चूँकि ये फैमिली क्वेश्चन है तो इसको हम एक ही वक्त में पढ़ते हैं। पहले प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, और उसके बाद है प्रोडक्शन यानी वेल्थ। तो सबसे पहले आप वेल्थ को डिफ़ाइन करेंगे कि ऑल मटेरियल गुड्स यानी गुड्स एंड सर्विसेज इज़ वेल्थ। और ये डेफिनेशन आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ी है। सबसे हम पहले बात करते हैं कि प्रोडक्शन वेल्थ क्या है। वेल्थ है गुड्स एंड सर्विसेज। आप इस सवाल का जवाब जो है इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं कि सबसे पहले आप लिखेंगे गुड्स प्लस सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज
کو ہم نے کیا نام دیا ہے؟ ویلتھ کا، یعنی یہ ہے ویلتھ۔ اب اس کو پروڈیوس کرنا جو ہے یہ کہلاتا ہے پروڈکشن آف ویلتھ، پروڈکشن آف ویلتھ۔ اور اس کے بعد اس کو پروڈکشن میں جو فیکٹر یوز ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں فیکٹرز آف پروڈکشن۔ یہ آپ کے لیے اس طرح اس کو یاد کرنا آسان رہے گا کہ سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں کہ گڈز اینڈ سروسز کو کیا کہا جاتا ہے۔ یہ گڈز اینڈ سروسز یہ ہو گئی ویلتھ کی ڈیفینیشن کہ آل دی مٹیریل آئٹم دیٹ سیٹسفائی ہیومن وانٹ آر نون ایز ویلتھ، کہ وہ تمام چیزیں جو انسانی ضروریات کی تکمیل کا باعث بنتی ہیں، انسانی خواہشات کو پورا کرتی ہیں، اسے ویلتھ کہا جاتا ہے۔ اب یہ تو ہو گئی ڈیفینیشن، اس کو آپ نے کر دیا ویلتھ، ٹھیک ہے۔ اب اس ویلتھ کو پروڈیوس کرنا جو ہے، یعنی گڈز اینڈ سروسز کو پروڈیوس کرنا، یہ کہلاتا ہے پروڈکشن آف ویلتھ۔ ٹو پروڈیوس گڈز اینڈ سروسز بائی کمبائننگ 4 فیکٹر آف پروڈکشن از نون ایز پروڈکشن آف ویلتھ۔ کیونکہ جس پروڈکشن کی ہم بات کر رہے ہیں ویلتھ کی، اس کو پروڈیوس کرنا کہلاتا ہے پروڈکشن آف ویلتھ۔ اور یہ پروڈیوس کیسے ہوتی ہیں؟ یہ 4 فیکٹرز آف پروڈکشن، لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائزیشن کو کمبائن کرنے سے یہ پروڈکشن ہوتی ہے، لہذا وہ اس میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا اس کا کویسچن بنتا ہے وہ بیٹے ہے کہ پروڈکشن فنکشن، پروڈکشن فنکشن کیا ہوتا ہے؟ پروڈکشن فنکشن میں ہم 2 چیزوں کا ریلیشن پڑھتے ہیں، ایک ہے بیٹا ان پٹس اور دوسرا ہے آؤٹ پٹ، یعنی کہ ریلیشن شپ بٹوین ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ از پروڈکشن۔ ان پٹ جو ہے وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہم گڈز اینڈ سروسز کو پروڈیوس کرنے کے لیے ہائر کرتے ہیں، انگیج کرتے ہیں، وہ ان پٹ ہیں، اور ان کے رزلٹ میں جو پروڈکشن ہمیں حاصل ہوتی ہے اسے آؤٹ پٹ کہا جاتا ہے۔ تو ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اسے پروڈکشن فنکشن کہا جاتا ہے۔ تو یہ چاروں کویسچن جو ہیں، یہ والا جو ہے پروڈکشن آف ویلتھ کی ڈیفینیشن آپ لکھیں گے، ٹو پروڈیوس گڈز اینڈ سروسز از نون ایز پروڈکشن آف ویلتھ، اور اس کے بعد آپ لکھیں گے پروڈکشن فنکشن، ریلیشن شپ بٹوین ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ is known as production function۔ اور تیسرا بیٹا فیکٹرز آف پروڈکشن کہ all the factor that are utilized to produce goods and services are known as factor of production, and these are following. There are 4 factor of production: land, labor, capital, organization۔ اس کے بعد بیٹے جو ہے کویسچن ویلتھ کہ ویلتھ جو ہے بیسیکلی پروڈکشن ہوتی ہے، اور گڈز اینڈ سروسز کو جو ہے وہ ویلتھ کہا جاتا ہے۔ جی یہ بیٹا 4 کویسچن تھے اس چیپٹر کے آغاز میں۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں اگلا کویسچن ہے ڈیفائن لینڈ۔ 2009 کے یہ پیپر میں آیا ہے کہ لینڈ کی تعریف کرنی ہے، یا آپ نے تھیوری میں بھی پڑھی ہے پہلے کہ لینڈ اگر ہم کامنلی اگر ہم دیکھیں نا جنرلی طور پر، تو لینڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم چلتے پھرتے ہیں، ہم رہائش اختیار کرتے ہیں، ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو عام طور پہ ہم لینڈ کا یہ مفہوم لیتے ہیں۔ لیکن اکنامکس میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو آل گاڈ گفٹڈ آئٹمز آر نون ایز ویلتھ، کہ ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی ہے، چاہے وہ زمین کے اوپر ہے، وہ زمین کے اندر ہے، گاڈ گفٹڈ گڈ ہیں جس کے لیے ہم کوئی ادائیگی نہیں کرتے، کچھ ہم پے نہیں کرتے، ہمیں فطرت کی جانب سے مفت عطیہ کے طور پہ ملتی ہیں، عطا کی جاتی ہیں، انہیں ہم جو ہے لینڈ کہتے ہیں۔ تو لینڈ کی ڈیفینیشن میں آپ صرف یہ لکھیں گے کہ لینڈ مین آل گاڈ گفٹڈ گڈ آئٹم آر نون ایز لینڈ۔ فار ایگزامپل اس میں آپ لکھ سکتے ہیں جی، اس میں منرلز ہیں، اس میں فارسٹ ہے، اس میں کلائمیٹ ہے، اس میں ماؤنٹین ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، سیز ہیں، فشریز ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ
زمین کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا کویسچن بیٹا ہے کہ ایفیشنسی آف لینڈ۔ یہ کویسچن آپ کے سمارٹ سلیبس میں نہیں ہے، بس آپ نے اس کے بارے میں صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ پروڈکشن کیپیسٹی ورکنگ ایفیشنسی آف لینڈ از ایفیشنسی آف لینڈ یا پروڈکٹیوٹی آف لینڈ۔ اس کے بعد اگلا کویسچن ہے بیٹا کہ ڈیفائن لیبر، زمین محنت کی تعریف کریں۔ 2017 کے پاس پیپر میں جو آپ سے پوچھا گیا ہے ڈیفائن لیبر، کہ جس طرح سے ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ لیبر مین دی مینٹل اور فزیکل ورک دیٹ از ڈن فار مانیٹری ریوارڈ، کہ کوئی بھی ذہنی اور جسمانی کام جس کا معاوضہ ملے، یعنی جو معاوضہ کی غرض سے جو ہے وہ کو ادا کیا جائے، اسے انجام دیا جائے، اسے لیبر کہا جاتا ہے۔ کہ اردو میں آپ لکھیں گے کہ ایسی محنت سے مراد ایسی ذہنی اور جسمانی کاوش ہے جس کے بدلے میں کوئی مادی معاوضہ ملے۔ آپ نے اس کی ڈیفینیشن جی لکھ دینی ہے، اور انگلش میں ہے کہ لیبر مین مینٹل اور فزیکل ورک دیٹ از ڈن فار مانیٹری ریوارڈ، یا دیٹ ریزلٹ ریوارڈ از ویجز یا مانیٹری ویلیو، وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے بیٹا وہ اس کے بارے میں ہے کہ کویسچن جو آپ کے پاس پیپر میں ہے وہ ہے بیٹا کہ ڈیفائن کیپٹل، زمین کی سرمایہ کی تعریف کریں۔ تو کیپٹل کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ کیپٹل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پارٹ آف انکم دیٹ از یوز ٹو ارن مور انکم، یعنی آمدنی کا وہ حصہ جسے مزید آمدنی حاصل کرنے کے لیے، مزید آمدنی کمانے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے، اسے سرمایہ کہتے ہیں۔ تو سرمایہ جو ہے سرمایہ آمدنی کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اب اس کا یہ مفہوم لے لینا کہ جو کچھ ہمارے پاس ارننگ ہوتی ہے وہ سارا کا سارا ہمارا ایسٹ ہوتے ہیں، کیپٹل ہے، نہیں۔ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آمدنی کا وہ حصہ جسے ہم اس غرض کے ساتھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کاروبار میں لگا رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ہم نے مزید آمدنی حاصل کرنی ہے، مزید اس سے کمانا ہے، وہ کہلاتا ہے کیپٹل۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے بیٹا کہ ڈیفائن آرگنائزیشن، تنظیم سے کیا مراد ہے، اجر کسے کہتے ہیں۔ اور یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں آرگنائزیشن کے بارے میں پڑھا تھا کہ آرگنائزیشن جو ہے بیسیکلی ایک آرگنائزیشن از انڈیویژول اور باڈی آف انڈیویژولز who combine other factors and produce production، کہ تنظیم یا اجر ایسا عامل ہوتا ہے جو باقی تینوں عاملین مین، لینڈ، لیبر، کیپٹل ان کو کمبائن کرتا ہے، انہیں ٹوگیدر کرتا ہے اور پروڈکشن کو اینڈ میکس دی پروڈکشن پاسبل، اور اس سے پیداوار ممکن ہوتی ہے۔ پروفیسر نائٹ نے اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے کہ آرگنائزیشن از دی پرسن ہو ود ہم دیر آر ایسوسیٹڈ ٹو رسک۔ نمبر 1 سپرویژن آف پروڈکشن فنکشن اینڈ رسک ٹیکنگ، کہ بنیادی طور پر ہم آجر جو ہے اس شخص کو، تنظیم اس فرد کو کہتے ہیں، اس باڈی کو کہا جاتا ہے جو پورے سسٹم کو سپروائز بھی کرتا ہے اور اس کے علاوہ رسک ٹیکنگ بھی وہ فیس کرتا ہے، کیونکہ جتنے بھی فیکٹر آف پروڈکشن ہیں، لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائز، چاروں میں سے آرگنائزیشن وہ واحد فیکٹر ہے جس کے ساتھ پروفٹ لاس رسپانسبلٹی جو ہے وہ منسلک ہے۔ اس کے علاوہ پروفٹ لاس رسپانسبلٹی باقی کسی فیکٹر کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس لیے پروفیسر نائٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسا فرد جو کاروبار کی نگرانی بھی کرتا ہے
اور اس کے علاوہ جو ہے نفع نقصان یعنی خطرہ بھی مول لیتا ہے، اسے آرگنائزیشن کہا جائے گا۔ تو ابھی تک جو ہے میں نے آپ کو 4 سوال یہاں سے بتائے ہیں، پروڈکشن آف ویلتھ، پروڈکشن فنکشن، فیکٹرز آف پروڈکشن، اور اس کے بعد جو ہے وہ پروڈکشن۔ اس کے بعد 4 فیکٹرز، لینڈ کی ڈیفینیشن ہے، لیبر کی ڈیفینیشن ہے، کیپٹل کی ڈیفینیشن ہے، اور آرگنائزیشن کی، یعنی کہ 4 سوال آپ کے یہ بنتے ہیں، اور 4 ابھی میں نے آپ کو بتائیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ہے کہ پروڈکشن فنکشن کیا ہے، یہاں پر آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈیفائن ان پٹس، ڈیفائن ان پٹس کہ ان پٹس کیا ہوتے ہیں۔ بیٹے ان پٹ اور آؤٹ پٹ جو ہے یہ آپ کے سامنے میں نے اس پروڈکشن فنکشن میں لکھے ہیں۔ یہ ان پٹ ہیں، انہیں کہا جاتا ہے مداخل، اور یہ آؤٹ پٹ ہیں جنہیں ہم مخارج کہتے ہیں۔ مداخل اور مخارج، فرق ان میں کیا ہوتا ہے مداخل اور مخارج میں، کہ ہم جب پروڈکشن شروع کرتے ہیں، یعنی پروڈکشن فنکشن شروع ہوتا ہے، تو ہم اس میں عاملین لگاتے ہیں، مثلا ہم اس میں لیبر لگاتے ہیں، اس میں لینڈ لگاتے ہیں، اس میں کیپٹل کا استعمال ہوتا ہے، اس میں مینجمنٹ انوالو ہوتی ہے، را مٹیریل ہوتا ہے، اس کے علاوہ پاور ریسورسز یوز ہوتے ہیں، بجلی ہے، پانی ہے، گیس ہے۔ تو یہ جو ہم کسی پروڈکشن کے لیے جو ہم ایلیمنٹ لگا رہے ہوتے ہیں ان کا نام ہے ان پٹس، اور سمپلی ان پٹس کہا جاتا ہے فیکٹرز آف پروڈکشن کو، کیونکہ ہم کسی بھی پروڈکشن کو کرنے کے لیے ہم فیکٹرز کا استعمال کرتے ہیں، یعنی فیکٹرز لگاتے ہیں۔ تو فیکٹر بنیادی طور پر جو ہے وہ ان پٹ ہیں، اور اس فیکٹرز کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ 4 فیکٹرز کو کمبائن کر کے پروڈکشن ہوتی ہے۔ اس پروڈکشن کو ہم مخارج بھی کہتے ہیں، اسے آؤٹ پٹ بھی کہا جاتا ہے، اسے ویلتھ بھی کہتے ہیں، اسے پروڈکشن بھی کہا جاتا ہے۔ جی، اس کے بعد بیٹے جو سمارٹ سلیبس کے حوالے سے ہم نے سوال دیکھنے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں، تو یہ بنیادی طور پر سوال ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سوال ہے بیٹے کیپٹل فارمیشن، یعنی کہ یہ آپ کے سمارٹ سلیبس میں بھی ہے۔ کیپٹل کے ساتھ ایک کویسچن ہے کہ ڈیفائن کیپٹل فارمیشن، اردو میں بیٹے اسے کہتے ہیں تشکیل سرمایہ کی تعریف کریں۔ جی، اور کیپٹل کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ ہے فارمیشن کا مطلب ہوتا ہے اسے کوئی شکل دینا اور تشکیل دینا، شکل دینا، اور شکل دینے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کیپٹل کو استعمال کرنا۔ اور جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ ٹو انکریز ریئل اسٹاک آف کیپٹل، ریئل اسٹاک آف کیپٹل is known as capital formation. To increase real stock of capital is known as capital formation. یہ سوال جو ہے یہ اس سے پہلے 2017 کے پاس پیپر میں بھی ہے، اس سے پہلے جو ہے 2015 کے پیپر میں بھی ہے۔ تو اردو میں سے بیٹا ہم لکھتے ہیں کہ تشکیل سرمایہ سے مراد سرمایہ کے حقیقی اثاثوں میں اضافہ کرنا تشکیل سرمایہ کہلاتا ہے۔ تشکیل سرمایہ کہلاتا ہے کہ ٹو انکریز دی ریئل اسٹاک آف کیپٹل، یعنی جو ہمارے پاس کیپٹل اسٹاک موجود ہے اس میں اضافہ کرنا جو ہے وہ کیپٹل فارمیشن کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے اس کے حوالے سے سوالات ہیں پاس پیپر کے حوالے سے،
اور اس کے علاوہ اہم ترین پوائنٹ ہے کہ جو سمارٹ سلیبس میں ہمارے موجود ہیں وہ اس کے بعد میں نے آپ کو کروا دیا۔ اس کے علاوہ ایک کویسچن اور ہے، یہاں پہ یہ سمجھانا آپ کو ضروری ہے، ممکن ہے کہ یہ آپ کے پیپر میں پوچھا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں ریلیٹیو امپورٹنس کی بات ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی بیٹے، ہم نے کلٹیویشن یعنی کاشت، ٹھیک ہے، اور کاشت جو ہے یہ کلٹیویشن یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کاشت ایسی ہے جسے ہم کہتے ہیں انٹینسیو کلٹیویشن، انٹینسیو کلٹیویشن کاشت عمیق، اور دوسرا ہے ایکسٹینسیو کلٹیویشن کاشت وسیع۔ ایک لانگ کویسچن ہم نے پڑھا تھا اپنی تھیوری میں، اور وہ تھا کہ عاملین پیدائش کی نسبتی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ یعنی نسبتی اہمیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عاملین پیدائش کو کس شرح سے لگایا جاتا ہے، اور اس میں نے آپ کو سمجھایا تھا بیٹے کہ آپ کسی بھی پروڈکشن فنکشن کو دیکھ لیں، وہ ہر ایک میں چاروں عاملین پیدائش ایکول ریٹ سے انگیج نہیں کیے جاتے۔ کچھ پروڈکشن فنکشن ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس میں کوئی ایک فیکٹر زیادہ استعمال ہو اور باقی فیکٹرز کم ہوں، تو یہ پاسبلٹی، کیونکہ یہ ڈیفر کرتی ہے، یہ ڈفرینس موجود ہوتا ہے پروڈکشن فنکشن میں مختلف عاملین پیدائش کی شرح کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں جو ہے وہ ایک چیز یہاں یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اب کلٹیویشن میں جو سب سے میجر فیکٹر استعمال ہوتا ہے وہ ہوتی ہے لینڈ، یعنی کاشتکاری میں باقی فیکٹرز کے علاوہ جو موسٹ امپورٹنٹ اور بیسک فیکٹر ہے وہ لینڈ ہے۔ اب ہم نے لینڈ کی بنیاد پر یہ بتانا ہے کہ ایکسٹینسیو کلٹیویشن کیا ہو سکتی ہے اور انٹینسیو۔ تو یہ لینڈ ہم کہتے ہیں کہ اگر لیس یوز ہوگی، اگر لینڈ لیس یوز ہوگی نا، لیس یوز ہوگی تو یہ ہو جائے گی انٹینسیو کلٹیویشن، اور اگر مور یوز ہوگی تو یہ کہلائے گی ایکسٹینسیو۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ایسی کلٹیویشن جس میں لینڈ زیادہ استعمال ہو اور باقی فیکٹرز کم، تو یہ ایکسٹینسیو کلٹیویشن ہے، اور ایسی کلٹیویشن جس میں لینڈ کم اور باقی زیادہ ہوں اسے انٹینسیو کلٹیویشن کہتے ہیں۔ اب ایکسٹینسیو اور انٹینسیو کلٹیویشن کی ضرورت کس طرح پیش آتی ہے کہ دنیا کے وہ ممالک جہاں پر زمین وافر مقدار میں دستیاب ہے، یعنی اس علاقے کا رقبہ زیادہ ہے، ایگریکلچرل زون زیادہ ہیں، ایگریکلچرل فیلڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو وہاں پر یہ میتھڈ اپنایا جاتا ہے جو ہے ایکسٹینسیو کا، کہ جس میں لینڈ زیادہ اور باقی فیکٹرز کم یوز ہوتے ہیں۔ اور دنیا کے وہ ممالک جہاں پر جو ہے شارٹیج آف لینڈ ہے، زمین کم ہے، انڈسٹری زیادہ ہے، تو وہاں پر زمین کم اور باقی فیکٹرز، مثلا لیبر کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، کیپٹل کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے، اور جو ہے کیمیکل فرٹیلائزر زیادہ یوز کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ زمین کی قلت ہے، زمین کم ہے، اس لیے جو ہے اس کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے، اسے زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی فیکٹرز کو، تعداد کو، مقدار کو بڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں۔ اب سوال جب آپ سے بیٹے پوچھا جاتا ہے شارٹ میں، تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ آپ کم سے کم عبارت میں آپ اپنا پوچھا گئے سوال کا پراپر جواب دے دیں، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اس کو تفصیلات میں پڑھ جاتے ہیں اور ایک شارٹ جو ہے وہ 5-6 لائنوں میں لکھ دیتے ہیں، بعض اوقات آدھے پیج پہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ تو اس سے نقصان بیٹے یہ ہوتا ہے
کہ اس سے نا آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، یعنی کہ زیادہ آپ جو ہے اس میں آپ کو اس سے وہاں سے آپ وقت بچا کے آپ کسی دوسرے سوال کو لکھ سکتے ہیں، آپ لانگ کو اچھا کر کے لکھ سکتے ہیں۔ تو شارٹ آپ کو یہاں پر پڑھ کے بتانے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صرف یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ جو سوال جتنا آپ سے پوچھا گیا ہے آپ نے اتنا ہی لکھنا ہے۔ مثلا میں اس کی ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ ایک سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ واٹ آر فیکٹرز آف پروڈکشن، تو آپ نے لکھنے ہیں دیر آر 4 فیکٹرز آف پروڈکشن، لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائزیشن۔ اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں لکھنا ہوتا، اور اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے لکھ دیتے ہیں کہ دیر آر 4 فیکٹرز آف پروڈکشن اور فالوئنگ لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائزیشن، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل میں بھی پڑھ جاتے ہیں، جو کہ غیر ضروری ہوتا ہے، صرف اور صرف سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ تو بیٹے انشاءاللہ جو ہے یہ فیکٹرز آف پروڈکشن کا چیپٹر ہم نے آج اس کے شارٹ ڈسکس کی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں اس کے MCQs کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔